Welcome to all Centurion Ascenders and visitors at webinar live session. आज जिस टॉपिक पे ये सेशन तरतीब दिया गया है वो है ट्रू सोर्स ऑफ ऑनलाइन अर्निंग, जिसमें हम आपको ई कॉमर्स की फील्ड नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोजेक्ट के बारे में फैक्ट्स और फिगर्स बताएंगे। हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के ऑफर किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स और नेटवर्क पे बात करेंगे। अपने पास डायरी और पेन रेडी रखें और पॉइंट्स बना लें, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक हम 48 घंटे से ज्यादा उन बातों को याद नहीं रख सकते जिन्हें हम पहली दफा सुनते हैं। इसलिए जब भी कुछ नया सीखने को मिले तो उसे हम डायरी में लिख के बार बार उसे पढ़कर उस पर अमल करते हुए उसे याद रख सकते हैं। जिस प्रोजेक्ट की हम बात करने वाले हैं ये ई कॉमर्स की फील्ड नेटवर्क मार्केटिंग पे बेस करता है। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब कोई भी ऐसी चीज या बात जिसको आप एक्सपीरियंस करें और उसे अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस या जान पहचान के लोगों में शेयर करना नेटवर्क मार्केटिंग कहलाता है। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एनुअल टर्नओवर भी इसी फील्ड से जनरेट किया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग 1945 में इंट्रोड्यूस हुई, जिसमें एक नेटवर्क डिजाइन किया जाता है और हर शख्स जो भी नेटवर्क का हिस्सा बनता है कंपनी के पास एज अ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर हो जाता है। इस प्रोसीजर में कंपनी की प्रोडक्ट्स इनडायरेक्टली मार्केट होती रहती हैं, जिसमें कंपनी हर डिस्ट्रीब्यूटर के ऑनलाइन अकाउंट में कमीशन पे करती रहती है। और डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क में जो भी लोग शामिल होते हैं उनकी एफर्ट का भी कुछ ना कुछ हिस्सा रिवार्ड की सूरत में लाइफ टाइम मिलता रहता है। ट्रेडिशनल वे यानी रवायती तरीकेकार में कंपनी की प्रोडक्ट्स मार्केट करने के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपेंस कंपनी को पे करना पड़ता है, जो ऑफिस रेंट, स्टाफ, ऑफिस इक्विपमेंट, स्टेशनरी, फर्नीचर, डोमेस्टिक बिल, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स, सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, सेल्समैन और रिटेलर्स को पे किए जाते हैं। क्योंकि किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए ट्रेडिशनल वे में ये सब एक्सपेंसेस लाजमी जुज़्व हैं, जिसके बगैर कंपनी की प्रोडक्ट्स मार्केट हो ही नहीं सकती। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग से प्रोडक्ट को मार्केट करने में कंपनी के ये सब एक्सपेंसेस सेव हो जाते हैं और साथ साथ प्रोडक्ट्स की सेल में भी कई गुना इजाफा हो जाता है, जिसके बदले कंपनी अपने कस्टमर्स को एक हैवी अमाउंट पे करती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कंपनी हो, चाहे ब्रिटिश कंपनी ही क्यों ना हो, अगर वो किसी भी कंट्री में अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट करना चाहती है तो सबसे पहले उसे मेजर सिटीज का सिलेक्शन करना होगा। हर सिटी में 4 से 5 फ्रेंचाइजेस या सेल पॉइंट या गोडाउन ओपन करना होंगे। उन ऑफिसेज की रेनोवेशन पर लाखों डॉलर के एक्सपेंसेस होंगे। स्टाफ हायर किया जाएगा जिन्हें मंथली सैलरीज पे की जाएंगी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स, सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, सेल्समैन और रिटेलर्स हायर करना होंगे, जो हर गली मोहल्ले की छोटी बड़ी शॉप तक उन प्रोडक्ट्स को डिलीवर करेंगे। उसके बाद हम तक ये बात पहुंचाने के लिए कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, उसकी पब्लिसिटी की जाएगी, जिसके लिए टीवी पर, केबल्स में, न्यूज़पेपर्स में एड्स दिए जाएंगे, बिलबोर्ड्स लगाए जाएंगे, बैनर्स लगाए जाएंगे और उसके बाद कंपनी की प्रोडक्ट्स मार्केट होना शुरू होती हैं। इस सारे सर्कल में कंपनी ने करोड़ों डॉलर्स खर्च कर दिए, जो आने वाले कई सालों में आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होते हैं और फिर कंपनी प्रॉफिट जनरेट करना शुरू करती है। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि कंपनी की प्रोडक्ट सेल भी होती हैं या नहीं, और अगर ऐसा नहीं होता तो कंपनी के करोड़ों डॉलर्स जाया हो गए। और अगर नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट करती है तो कंपनी ने ट्रेडिशनल वे के सब एक्सपेंसेस सेव कर लिए और पहले दिन से कंपनी प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर देती है। कंपनी की सिंगल पेनी की भी कॉस्ट नहीं आती प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट कंपनी के हाथ से उस वक्त निकलती है जब अमाउंट कंज्यूमर के हाथ से कंपनी तक पहुंच जाती है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि ट्रेडिशनल वे के थ्रू जितनी भी स्पीड से कंपनी की प्रोडक्ट सेल होती हैं, उससे मोर देन 10 टाइम स्पीड से नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू प्रोडक्ट्स मार्केट हो रही होती हैं और कंपनी पहले दिन से प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर देती है। नेटवर्क मार्केटिंग के 3 मेजर प्लान्स हैं जिन पर कंपनीज अपना अर्निंग प्लान ऑफर करती हैं, लेकिन बेसिक पर्पस ऑफ कंपनीज टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट। ये तीनों प्लान्स, नंबर 1 बाइनरी प्लान, नंबर 2 मल्टी लेवल मार्केटिंग या MLM, नंबर 3 डायरेक्ट सेलिंग। इनमें से किसी एक या दो पर कंपनी अपने अर्निंग थीम डिजाइन करती हैं, जिसके हिसाब से कमीशन दिया जाता है। इन प्लान्स को मैं आसान अल्फाज में मुख्तसरन बताता हूं ताकि आपको समझ आ सके कि हमारे लिए कौन सा प्लान बेस्ट है
जिस पर हम सबसे ज्यादा और लाइफ टाइम इनकम हासिल कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में आपका काम एक सेल्समैन की तरह होता है। आप कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, अपना पर्सनल सेल्स पॉइंट ओपन करते हैं या डोर टू डोर प्रोडक्ट सेल करते हैं, और जो प्रॉफिट आपको मिलता है वही आपकी इनकम होती है। इस प्लान में आप शॉपकीपर हो सकते हैं, आप सेल्स पर्सन की हैसियत से लोगों को प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, अपना शोरूम बना सकते हैं जिस पर कंट्री जिसमें आप रहते हैं उसके हिसाब से टैक्सेस पे किए जाते हैं। क्योंकि आपका एक सेल्स पॉइंट है और आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो कंट्रीज के कवानीन आप पर अप्लाई होते हैं और प्रॉफिट रेशियो बहुत कम रह जाता है। सेकंड सबसे बड़ा नुकसान, आप सारी जिंदगी सेल्समैन की हैसियत से कस्टमर्स जनरेट करते रहते हैं। अगर आप बीमार हो जाएं या किसी वजह से आप काम ना कर सकें तो आपकी इनकम फौरन स्टॉप हो जाती है। मल्टी लेवल मार्केटिंग या MLM, इस प्लान में एक नेटवर्क बना के काम किया जाता है, लेकिन अनलिमिटेड विड्थ और लिमिटेड डेप्थ के साथ नेटवर्क बनता है। अगर इस प्लान को भी डायरेक्ट सेलिंग के प्लान के साथ कंपैरिजन करें तो ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि यहां पर भी आप सारी जिंदगी अपने हाथ से कस्टमर्स बनाते चले जाते हैं। इसमें जितनी चाहें लेग्स ओपन कर सकते हैं, यानी जितने लोगों को आप डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो आपके लिए एक न्यू लेग ओपन हो जाएगी। अब वो लोग आगे अपना काम तब कर सकेंगे जब आप उन्हें सिखाएंगे, उन पर एफर्ट करेंगे और उनकी टीम बनाने में हेल्प देंगे, नॉलेज डिलीवर करेंगे, और जब वो लोग अपना नेटवर्क बढ़ाना शुरू करेंगे तो 5 से 7 लेवल तक इनकम मिलेगी। लेकिन जैसे ही नेटवर्क आगे बढ़ेगा आपकी इनकम स्टॉप हो जाएगी और उसके बाद आपको नए लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल करना पड़ेगा। यानी आपने एफर्ट की, एक टीम बनाई, उन्हें सिखाया, और जब वो सीख गए तो आपकी इनकम स्टॉप हो गई। एग्जाम्पल के लिए मैं टाइम्स कंपनी का प्लान कोट करता हूं। टाइम्स कंपनी के प्लान और इस तरह की हर कंपनी के प्लान को स्टार्ट में एक ह्यूज अमाउंट से परचेज करके स्टार्ट किया जा सकता है। अगर आपने परचेज नहीं की और सिर्फ मेंबरशिप फीस पे करके आप ज्वाइन करते हैं तो जितनी मर्जी वर्किंग या एफर्ट कर लें आपको कोई रिवार्ड हासिल नहीं होता जब तक कि आप खुद ह्यूज अमाउंट से परचेज नहीं कर लेते। और अपने प्लान को एक्टिव रखने के लिए बार बार परचेज करना पड़ता है, यानी एक स्पेसिफिक टाइम तक जो हर कंपनी में डिफरेंट है, उस टाइम तक की परचेज नहीं हुई तो आपका प्लान डीएक्टिवेट हो जाएगा। यानी अगर डाउनलाइन में वर्किंग होती भी है तो उस कमीशन में से आपके हिस्से में कोई इनकम नहीं आएगी और आपको बाईपास करके वो फिक्स परसेंटेज आपसे ऊपर और नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये दोनों प्लान कंपनी सबसे ज्यादा ऑफर करती हैं क्योंकि इसमें कंपनीज को बहुत कम पे करना पड़ता है और फायदा ज्यादा होता है। अब लास्ट प्लान, बाइनरी प्लान, जिसमें लिमिटेड विड्थ और अनलिमिटेड डेप्थ होती है, यानी सिर्फ 2 ही लेग्स होती हैं और उन पर ही आपको अपना नेटवर्क डिजाइन करना होता है। जितना बड़ा नेटवर्क बनता जाएगा उतना ज्यादा आपकी इनकम में इजाफा होता जाएगा। यानी ये वो प्लान है जिसमें आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं क्योंकि इसमें कंपनीज के प्रॉफिट का मैक्सिमम हिस्सा कंज्यूमर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। बाइनरी प्लान में भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कंपनीज अपने फायदे के हिसाब से मॉडिफाई कर लेती हैं, प्लान को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं कि बाइनरी प्लान होने के बावजूद इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर्स में बहुत कम रह जाती है। और यही वजह है कि लोग इस प्लान में, जो दुनिया का सबसे बेस्ट प्लान है इनकम के लिहाज से, उसमें भी फेल हो जाते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह कंपनीज की पॉलिसीज होती हैं क्योंकि कंपनीज का मकसद अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना और कंपनी के प्रॉफिट में इजाफा करना होता है और ज्यादातर लोग अंदाजा नहीं लगा पाते कि कौन सा प्लान उनको ज्यादा कामयाब कर सकता है। कंपनी का प्लान जितना सिंपल हो उतना ही कामयाबी के चांसेस ज्यादा होते हैं। ट्रेडिशनल वे में कोई भी काम कर लें, हर फील्ड में लेग पुलिंग लाजमी फेस करना पड़ती है, चाहे जॉब है या बिजनेस, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं या ओनर, हर जगह एक दूसरे से रेस लगाई जाती है और एक दूसरे की टांग खींची जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग में बाइनरी प्लान एक ऐसा खूबसूरत फील्ड है जिसमें लेग पुलिंग की ही नहीं जा सकती। इस फील्ड में हर शख्स आपको सपोर्ट करने और कामयाब करने की कोशिश ही करेगा। उसकी रीजन ये है कि आपकी कामयाबी पर ही उस शख्स की कामयाबी है। आप कामयाब होंगे तो वो कामयाब होगा। यहां पर नेटवर्क मार्केटिंग का एक और रूल आपको बता देना चाहता हूं कि कंपनीज जो भी नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स की सेल करती हैं वो कंज्यूमर्स में अपने टोटल प्रॉफिट का 40 से 80% तक डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। 80% से ज्यादा कोई भी कंपनी पे नहीं करती
اور اگر کوئی کمپنی اس سے زیادہ آفر کرتی ہے تو وہ کبھی بھی مارکیٹ میں سٹینڈ نہیں کر سکتی، کمپنی کا پلان کولیپس کر جائے گا۔ کمپنی نے کسی بھی پلان پہ اپنا ارننگ تھیم ڈیزائن کیا ہو، لیکن کنزیومرز کو انکم ہمیشہ پروفٹ میں سے ہی جاتی ہے، یعنی پروڈکٹس کی سیل ہوگی تو تب انکم ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے۔ اگر اس پلان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے تو کمپنیز کبھی بھی بند نہیں ہو سکتی، کیونکہ پروڈکٹس کی سیل ہوگی تو پروفٹ میں سے کنزیومرز کو پے کیا جائے گا۔ لیکن بہت سے لوگ کوسچن کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہو، بہت سے لوگ اس سوال کو سوچ رہے ہوں کہ کمپنیز بند ہو جاتی ہیں۔ تو میں کلیئر کر دوں کہ ایسی سب کمپنیز نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بیسک رول کو ہی فالو نہیں کیا۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی کمپنیز ایک ہیڈ آفس اور ایک ویب سائٹ کے تھرو پوری دنیا میں پروڈکٹس کی سیل کرتی ہیں، یعنی کمپنیز کی $1 کی بھی کاسٹ نہیں آتی، اور پروڈکٹ سیل ہوتی ہیں تو انکم میں سے کمیشنز ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں۔ ایسی وہ سب کمپنیز جو بند ہو گئیں، ان سب نے اپنے ریگولر ایکسپنسز رن کیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے نیٹ ورک مارکیٹنگ کا فارمولا ڈسٹرب ہو گیا اور کمپنی کے پلان کولیپس کر گئے۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے فارمولا کے مطابق اگر کمپنی کی پروڈکٹس کی سیل سٹاپ ہو جائے تب بھی کمپنی کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کمپنی کی ایک سنگل پینی کی بھی کاسٹ نہیں آتی پروڈکٹس کو مارکیٹ کرنے میں۔ ایسی سب کمپنیز نے اپنی پروڈکٹس کو مارکیٹ کرنے کے لیے خود سے آفیسز بنوائے، جنہیں سپورٹ سینٹر کے نام سے رن کیا جاتا تھا، اور اس کے ریگولر ایکسپنسز کمپنی کے پروفٹ سے پے کیے جاتے تھے، جس میں آفس رینٹ، الیکٹریسٹی کے بلز، پریزنٹرز اور ٹرینرز کی سیلریز اور کمپنسیشن ریوارڈز شامل ہیں۔ جب نیٹ ورک بننا سٹاپ ہو گیا تو کمپنیز بھی اپنے ریگولر ایکسپنسز کنٹینیو نہیں کر سکیں، جس کی وجہ سے سیٹ اپ وائنڈ اپ کرنا پڑا۔ اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ آ سکے۔ جب نیٹ ورک بڑھتا ہے تو پروڈکٹس کی سیل ہوتی ہے، اور پروڈکٹس کی سیل پر کمپنیز کا پروفٹ جنریٹ ہوتا ہے اور کنزیومرز کو اس پروفٹ میں سے پے کیا جاتا ہے۔ اور جب کمپنی کے پلان لانچ ہوتے ہیں، کسی بھی کمپنی کا پلان لانچ ہوتا ہے تو نیٹ ورک ایک شخص سے بڑھنا سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی 1000 لوگوں کا نیٹ ورک بننے کے بعد کمپنیز کی پروڈکٹ نیکسٹ منتھ میں 2000 سیل ہوں گی۔ لیکن اتنا انتظار بہت مشکل کام ہے جو نہیں کیا گیا، اور ایکسپنسز کر کے وہ ٹائم ریڈیوس کرنے کی کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے کمپنی کا ارننگ پلان ڈسٹرب ہو گیا۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن یہاں پہ ریز ہوتا ہے، اگر کمپنیز ٹریڈیشنل وے کی طرح اپنے ریگولر ایکسپنسز کرتی ہیں تو نیٹ ورک میں ہمیں یعنی کنزیومرز کو کس لیے پے کیا جائے گا؟ کمپنیز ہمیں اس لیے پے کرتی ہیں کہ ہم کمپنیز کے لیے پروڈکٹس کی سیل کریں، اور جب ہم نیٹ ورک پہ کام کرتے ہیں تو ہر شخص کے جوائن ہونے پر کمپنی کی ایک پروڈکٹ سیل ہوتی ہے، اور ہم کام کیسے کرتے ہیں یہ کمپنیز کا پرابلم نہیں ہے، نہ ہی کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن ہوتی ہے، کیونکہ ہر شخص کے سوچنے اور سمجھنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، اور وہ کام اپنے ہی طریقے سے کرنا چاہتا ہے، اور ہم کمپنی کے ملازم بھی نہیں ہے کہ کمپنی ہمیں باؤنڈ کر سکے۔ بس جب بھی سیلز ہوگی تو ہمیں پلان کے مطابق انکم ہمارے اکاؤنٹ میں مل جائے گی۔ لیکن اگر نیٹ ورک مارکیٹنگ کی کمپنیز کے ایکسپنسز ہوں گے اور کسی بھی وجہ سے نیٹ ورک سٹاپ ہو جائے یا لوگ کام کرنا چھوڑ دیں تو ایکسپنسز کمپنی کہاں سے پے کر سکے گی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیٹ ورک بننا کیوں سٹاپ ہو جاتا ہے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ پوری دنیا میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کو ٹریڈیشنل وے سے ہی کیا جاتا ہے، اور یہی ریزن ہے کہ ایک ٹائم کے بعد نیٹ ورک بننا سٹاپ ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ ان ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ کتنے حیرت کی بات ہے کہ کام نیٹ ورک مارکیٹنگ، جس کا ٹریڈیشنل بزنس سے بالکل مختلف سٹائل ہے، اور اس کے باوجود اسے بھی روایتی طریقہ کار سے کیا جاتا ہے۔ دنیا میں صرف اس کو مانا جاتا ہے جو نظر آتا ہے، اور یہ پوری دنیا کا قانون کہہ لیں کہ جو پہلی جنریشن کر چکی ہے وہی ٹریڈیشن بن جاتا ہے، ایک روایت بن جاتی ہے، اور سب اس کو ہی کام کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں اور اسی کو میرٹ بنا لیا جاتا ہے۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ 1945 میں وجود میں آئی۔ اس ٹائم مینولی اس کام کو کیا جاتا تھا، اور اس سے بہتر پلاننگ ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ ایک آفس بنایا جائے، اس میں پریزنٹیشن، ٹریننگز، نالج ڈیلیوری، فالو اپ، سائن اپس کیے جائیں، اور اسی طریقہ کو آج تک فالو کیا جا رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آج کل کمپنیز کا دیسی کھاتا جو رجسٹرز پر تیار ہوتا تھا اس کو آن لائن ویب سائٹ کے تھرو مینٹین کیا جاتا ہے، اور اسے آن لائن نیٹ ورک مارکیٹنگ کا نام دے دیا گیا ہے۔
لیکن آج کل کا مقابلہ 1945 سے نہیں کیا جا سکتا. تب انسان ہارڈ ورک پہ بلیو کرتا تھا بجائے سمارٹ ورک کے. تب کمپیوٹر ٹیکنالوجی، مشینری ایکوپمنٹس نہیں تھے اور لوگ ہارڈ ورک کو ہی جانتے تھے، اس لیے ان کے پاس آپشنز نہیں تھی. آج کل انسان کی خواہش یہ ہے کہ اسے کچھ نہ کرنا پڑے اور وہ اپنے بڑے بڑے ڈریمز کو پورا کر سکے. مینول ورکنگ کو ذرا سا ٹچ کرتے ہیں تاکہ میری بات آپ کو اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے. مینول ورکنگ میں ایک شخص جوائن کرتا ہے، کمپنی کی ویب سائٹ پر اسے ایک آن لائن اکاؤنٹ مل جاتا ہے. بس یہاں تک کا کام آن لائن تھا. اب اسے جو بھی کچھ کرنا ہے وہ سب کا سب فیلڈ میں نکل کے کرنا ہے. یعنی نیٹ ورک مارکیٹنگ پروجیکٹ کبھی بھی آن لائن نہیں تھا، اور آج تک جو بھی کمپنیز پروڈکٹس کی سیل پر نیٹ ورک مارکیٹنگ آفر کرتی رہی ہیں یا کر رہی ہیں، وہ سب کی سب ایک مینول ورکنگ آفر کرتی ہیں، جس میں سب سے بڑا نقصان فیمیلز کا ہو جاتا ہے، کیونکہ موسٹلی ایشین کنٹریز میں فیمیلز کو بہت کم پرمیشن ملتی ہے کہ وہ جاب کر سکیں یا مارکیٹنگ ریلیٹڈ کام کر سکیں جس میں پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے. فیمیلز کام کر ہی نہیں سکتی تھیں. یہاں ایک اور چیز کلیئر کر دوں کہ پورے ورلڈ میں اس فیلڈ میں جو بھی آفیسز بنائے جاتے ہیں وہ کمپنیز نہیں بناتی. انہیں نیٹ ورکرز خود اپنی پاکٹ سے پے کر کے بناتے ہیں، خود پریزنٹیشنز دیتے ہیں، خود ٹریننگز دیتے ہیں، اور سارے کے سارے کام مینولی ایک آفس سے رن کیے جاتے ہیں. اس لیے ان آفیسز کی ٹائمنگز ایوننگ کی ہوتی ہیں، جو اپروکسیمیٹلی شام 5 سے رات 10 بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے. مینول ورکنگ میں اس کام کو فل ٹائم مینج کرنا امپاسبل ہے، کیونکہ انکم کی ریشو سٹارٹ میں اتنی کم ہوتی ہے کہ اپنی پاکٹ سے سب ایکسپینسز مینج نہیں ہو سکتے. اس دوران پریزنٹیشنز بھی ہوتی ہیں، ٹریننگز بھی، ساتھ ہی فالو اپ، کلوزنگز اور سائن اپس بھی ہوتے ہیں. لیکن جو کمپنیز اپنا سیٹ اپ کلوز کر گئیں وہ سب کی سب ان آفیسز کو اپنی پاکٹ سے رن کر رہی تھیں، اور نیٹ ورک سٹاپ ہو جانے پر ایکسپینسز بیئر نہیں کر سکیں. اور نیٹ ورک کیوں سٹاپ ہوا یہ آگے چلتے ہیں تو آپ کو سمجھ آئے گی. کام سٹارٹ ہوا. اب سب سے بڑا مسئلہ ٹریننگ کا ہے. یہاں بہت سارے نیٹ ورکرز نے مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کر دی، کیونکہ جب یہ کام بتایا گیا تھا اس ٹائم کہا گیا تھا کہ آن لائن جاب ہے، لیکن اب آفس میں جا کے ٹریننگ لینی ہے. جس شخص کو جوائن کروانا ہے اسے بھی آفس لے جا کے پریزنٹیشن دلوانی ہے، اور اس کے بعد اس شخص کی جوائننگ کا کام بھی آفس میں لے جا کے ہی کروانا ہے. اب اس قدر لمبا چکر اول تو کوئی جوائن کرے گا ہی نہیں، لیکن اگر جوائن کر بھی لے تو پھر بھی اس کی ٹریننگ کروانے کے لیے اسے آفس لے جانا ہے، اور اگر وہ اپنا کام سٹارٹ کرتا ہے تو اسی آفس سے اپنا کام کنٹینیو کر پائے گا. یعنی ایک ہی آفس سے نیٹ ورک بننا ہے. اب اس میں آن لائن تو کچھ بھی نہیں رہا. جب نیٹ ورکرز بتاتے ہیں کہ 2 سے 3 گھنٹے آپ کو اس کام کو دینے ہیں تو یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ کو وہ ٹائم کہاں دینا ہے. نیکسٹ، یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ کو آفس آنا پڑے گا، پھر ٹیم بلڈ ہوگی، انہیں آفس لے جا کے ٹریننگز دلوانی ہے، اور جس شخص کو گھر سے آفس تک آنے میں 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں وہ کہاں سے 3 گھنٹے میں اپنا ٹاسک پورا کر سکے گا. اسے تو کم از کم 5 سے 6 گھنٹے چاہیے ہیں مینج کرنے کے لیے. کام سٹارٹ ہوا تو پتا چلتا ہے کہ آفس اس شخص کے گھر سے بہت دور ہے جسے میں نے جوائن کروانا تھا. مروتاً اور اخلاقاً میرا دوست میرے ساتھ آفس آ بھی گیا، لیکن 2 گھنٹے ٹریول کر کے جب وہ آفس پہنچا تو پریزنٹیشن گزر چکی تھی. اب صرف میرے دوست کے لیے پریزنٹیشن کون دے گا؟ یا جب میں آفس پہنچا تو پریزنٹیشن آدھی گزر چکی تھی اور میں نے اپنے فرینڈ کو پریزنٹیشن روم میں بٹھایا، لیکن آدھی پریزنٹیشن سننے پر اس کو کچھ بھی سمجھ نہ آ سکا، جس کی وجہ سے میرے فرینڈ نے جوائن ہی نہیں کیا. کئی دفعہ پریزنٹر ہی اویلیبل نہیں تھا. اس کے علاوہ اس آفس کے 4 کلومیٹر کے دائرے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ تو آفس آ جائیں گے، لیکن جس کا گھر اس سے بھی زیادہ فاصلے پر موجود ہے وہ ویک میں 1 بار یا زیادہ سے زیادہ 2 بار آ سکتے ہیں، اور جو اس سے بھی زیادہ دور رہتے ہیں وہ آفس آ ہی نہیں سکیں گے، جس کی وجہ سے وہ نہ ٹریننگز لے سکتے ہیں اور نہ ہی آگے اپنی ٹیم بلڈ کر سکتے ہیں، اور نیٹ ورک سٹاپ ہو جاتا ہے. جب نیٹ ورک نہیں بڑھے گا تو پروڈکٹس کی سیل رک جائے گی اور انکم بھی سٹاپ ہو جاتی ہے. اور جب انکم سٹاپ ہو گئی تو کمپنی کہاں سے اس آفس کا رینٹ، الیکٹریسٹی کے بلز، لیڈرز اور پریزنٹرز کی سیلریز پے کریں گی، اور ایک دن سیٹ اپ کلوز کرنا ہوگا. اور اگر کمپنی اپنا سیٹ اپ کلوز کر دے تو سب سے بڑا نقصان نیٹ ورکرز کا ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی شخص اس پروجیکٹ کو جوائن کرتا ہے وہ ڈائریکٹلی کمپنی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، اور ایک اکیلے شخص کی ویلیو 0 ہوتی ہے، لیکن ایک ایک کر کے نیٹ ورک بنتا ہے
اور نیٹ ورک کے ساتھ کمپنی کی ویلیو بنتی ہے۔ جو بھی شخص کمپنی کو کنیکٹ کرتا ہے وہ اپنی ایفرٹ سے اپنا نیٹ ورک بنانا شروع کرتا ہے، اور اگر کمپنی ڈسکنیکٹ ہو جائے تو کوئی بھی شخص اپنے نیٹ ورک کو ٹریس نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کے اپنے نیٹ ورک میں میکسیمم 10 سے 15 لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ نیچے کون جوائن کر رہا ہے اور کہاں جوائن کرتا ہے، وہ کہاں رہتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی پرسنل انفارمیشن کمپنی کے ریکارڈ میں موجود ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کا نیٹ ورک چاہے 500 لوگوں کا ہے یا 10,000 لوگوں کا، اگر کمپنی ڈسکنیکٹ ہو جائے تو آپ کا نیٹ ورک نہ چاہتے ہوئے بھی بکھر جاتا ہے، اور آپ کی سب ایفرٹ جو آپ نے اتنے سالوں میں کی ہوتی ہے وہ سب ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ایشوز مینول ورکنگ میں آتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ڈی موٹیویٹ ہو کے کام چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس فیلڈ کے لیے آج تک یہی ایک فارمیٹ یوز کیا جاتا ہے۔ کبھی کسی نے کوشش ہی نہیں کی کہ کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے لوگ کام نہیں کر پاتے یا کامیاب نہیں ہو پاتے۔ آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہاں شیئر کر دوں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی کی ویلیو زیرو ہوتی ہے۔ کمپنی کی ویلیو نیٹ ورک کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی اگر نیٹ ورک موجود ہے تو کمپنی موجود ہے۔ اگر نیٹ ورک کو غائب کر دیا جائے تو کمپنی کی پروڈکٹس کی سیل بھی رک جاتی ہے، اور کمپنی نیٹ ورک کے بغیر کوئی ایک بھی پروڈکٹ سیل نہیں کر سکتی۔ سینچورین اسینڈرز ایک انٹرنیشنل نیٹ ورک کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، جو بیسٹ انکم پرووائڈر نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی کے پروجیکٹ کو اپنے ذریعے سے آپ تک پہنچاتے ہیں، یعنی بائنری پلان پہ بیس کرتا ہوا ارننگ پلان جس میں سب سے زیادہ انکم کنزیومرز کو آفر کی جاتی ہے، اس کو اپنے تھیم کے حساب سے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ سینچورین اسینڈرز آن لائن سپورٹ سینٹر آپ کے لیے اس پوری فیلڈ کو 100% آن لائن بنا دیتا ہے، جسے آج تک لوگ مینول وے میں کرتے آ رہے ہیں۔ اگر آپ سینچورین اسینڈرز آن لائن سپورٹ سینٹر کی ورکنگ تھیم کا کمپیریزن کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو بھی پرابلمز مینول ورکنگ میں فیس کرنے کو ملتے تھے، جن کا ذکر میں آلریڈی کر چکا ہوں، جن کی وجہ سے نیٹ ورک سٹاپ ہو جاتا تھا یا لوگ کام نہیں کر پاتے تھے، وہ سب کے سب یہاں ختم ہو گئے ہیں۔ سینچورین اسینڈرز کے پلیٹ فارم پر 24 آورز پریزنٹیشن، ٹریننگز اور نالج ڈیلیور کیا جاتا ہے، اور آپ کے نیٹ ورک میں شامل ہونے والے اور وہ جو ابھی تک آپ کے نیٹ ورک میں شامل نہیں ہیں ان سب کے لیے یہاں ہر ٹائم گائیڈنس کے لیے ٹرینرز موجود ہیں، اور آپ کے وہ دوست جو اس پلیٹ فارم پر آتے ہیں آپ کے ریفرنس آئی ڈی سے پریزنٹیشن دیکھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جب بھی جوائن کریں گے اس پروجیکٹ کا حصہ بنیں گے، آپ کے نیٹ ورک میں ہی شامل ہوں گے۔ آسان الفاظ میں ہر شخص کا آفس اس کے اپنے گھر میں موجود ہے۔ فیمیلز اور میلز دونوں ایک جیسے کام کر سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے کسی بھی شخص کو آپ اپنے نیٹ ورک میں شامل کر سکتے ہیں، اور ٹریننگز بھی وہ ایسے ہی لے سکتا ہے جیسے آپ لے رہے ہوتے ہیں۔ آج تک کی نیٹ ورک مارکیٹنگ کی ہسٹری میں میکسیمم ریزلٹ 7% حاصل کیے جا سکتے تھے، صرف 7%، لیکن اس فورم کی ورکنگ تھیم کی وجہ سے مور دین 90% ریزلٹ حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور میرا مقصد آپ کو یہ احساس دلانا ہے کہ جو کچھ یونٹی سے حاصل کیا جا سکتا ہے وہ کبھی بھی اکیلے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ When we dream alone, it's only a dream. But when many dreams come together, it's the beginning of new reality. سینچورین اسینڈرز کے پروجیکٹ کی طرف آتے ہیں۔ کمپنی کی پریزنٹیشن آپ سب دیکھ چکے ہیں، اسی لیے آپ کو اس ویبینار سیشن کے لیے ری انوائٹ کیا گیا ہے، اور اگر آپ میں سے کسی نے ابھی تک پوری پریزنٹیشن نہیں دیکھی تو اس سیشن کے بعد اس شخص سے کانٹیکٹ کریں جنہوں نے آپ کو انوائٹ کیا تھا، اور کمپلیٹ پریزنٹیشن دیکھ لیں، کیونکہ تبھی آپ کو ان کیلکولیشنز اور ورکنگ تھیم کی سمجھ آ سکے گی جو میں اب آپ کو بتانے والا ہوں۔ کمپنی نے اپنے ارننگ پلان میں 1 سال کی فرضی کیلکولیشن کو پلان کر کے دکھایا، ایک ازیومڈ کیلکولیشن، کہ اگر کوئی شخص اس پروجیکٹ کا حصہ بن جاتا ہے تو 1 سال کے عرصہ میں وہ اس پروجیکٹ سے کتنا کما سکتا ہے، جس میں ایک بہت سلو ورکنگ کو کیلکولیٹ کر کے دکھایا گیا کہ اگر کوئی شخص پروجیکٹ کو جوائن کرنے کے بعد 30 ڈیز کے ٹائم ڈیوریشن میں، یہ ایک ازیوم ٹائم ہے 30 ڈیز کا، کہ 30 ڈیز کے ٹائم ڈیوریشن میں صرف 2 پروڈکٹ سیل کر دے، یعنی 2 لوگوں کو اس نیٹ ورک میں شامل کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پوری لائف میں کسی ایک بھی شخص کو نیٹ ورک میں شامل نہیں کرتا یا ایک بھی پروڈکٹ سیل نہیں کرتا، اور ہر شخص صرف اتنا ہی کرتا چلا جائے کہ پوری لائف میں صرف 2 لوگوں کو نیٹ ورک میں شامل کر دے، تب بھی آپ 1 سال کے عرصہ میں
$40,000 ارن کر سکتے ہیں، یعنی 40 لاکھ پاک روپیز ایک سال کے عرصہ میں کمائے جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی پر ڈے انکم $360 تک ہو سکتی ہے، یعنی ایک دن کے 36,000 پاک روپیز ایک دن میں کمائے جا سکتے ہیں۔ اب ہم کیلکولیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس پروجیکٹ کا حصہ بن جاتے ہیں اور سٹارٹ میں صرف 10% کام کرتے ہیں تو کیا انکم حاصل ہو سکتی ہے۔ ہم یہاں انتہائی پور ورکنگ اور ورسٹ کنڈیشن کو پلان کریں گے کہ جس سے برا پاسبل ہی نہیں ہے۔ آپ سے میں 7 کوسچنز کروں گا اور آپ مجھے ریٹن فارمیٹ میں آنسر کرتے جائیں تاکہ مجھے آئیڈیا مل سکے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور مل کے کیلکولیشن کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص کا کام ہی صرف 10% ہے اور اس میں بھی وہ ایک ایسی چیز شیئر کر رہا ہے جو دنیا میں ہر شخص کی ضرورت ہے اور 24 آورز میں سے کسی بھی ٹائم پر کسی بھی شخص کو کر سکتا ہے، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے کرے، سوشل میسنجرز، جاب سائٹس، سرکل آف انفلوئنس، کزنز، ریلیٹیوز، فرینڈز، ٹیچرز، کسی بھی شخص کو شیئر کر سکتا ہے چاہے وہ اسے جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک دن میں کتنے لوگوں کو اس فورم پر جسٹ ریفر کیا جا سکتا ہے ایک ارننگ اپرچونٹی شیئر کر کے؟ مجھے اس کا آنسر ذرا تھوڑا سا جلدی دیجیے۔ کتنے لوگوں کو ایک دن میں آسانی کے ساتھ صرف ریفر کیا جا سکتا ہے فورم کا لنک اور اپنا ریفرنس آئی ڈی دے کر، اور یہ بتا گے کہ آپ اس فورم پر 3 to 4 آورز کام کرتے ہوئے انکم حاصل کر سکتے ہیں؟ چلیں اگر ہم فرض کر لیں کہ کوئی بھی شخص اس پروجیکٹ کو جوائن کرنے کے بعد اتنا ضرور کر لے گا کہ ایک دن میں ایک شخص کو اس فورم پر ریفر کر دے، کیا خیال ہے؟ اتنا تو ہر کوئی کر سکتا ہے نا؟ اگر ایک شخص کو بھی اس فورم پر ڈیلی ریفر کیا جائے تو 30 ڈیز میں 30 ڈیفرنٹ لوگ اس فورم کو وزٹ کریں گے۔ ان 30 کے 30 لوگوں کو اگر ٹرینرز گائیڈ کرتے ہیں تو ہر شخص کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ اس کی انکم 100% آئے گی، کیونکہ اس کے لیے وہ لوگ کام کر رہے ہیں جو ایکسپرٹ ہیں، جن کو پتہ ہے نیٹ ورک کیسے بنے گا، اور جو لوگ نیٹ ورک میں شامل ہوں گے انہیں کیا سکھایا جائے گا۔ اس شخص کا کام صرف 10% ہے۔ کیا خیال ہے 30 لوگ اگر اس پروجیکٹ کو سنتے ہیں تو کتنے اس پروجیکٹ کا حصہ بننا چاہیں گے؟ پلیز فگرز ذرا جلدی جلدی مجھے دیتے جائیں تاکہ مجھے آئیڈیا ہو سکے اور ہم آگے چل سکیں۔ اگر ہم فرض کریں کہ 30 میں سے 5 لوگ اس پروجیکٹ کو لازمی جوائن کر لیں گے، کیا خیال ہے؟ اس سے برا تو نہیں ہو سکتا؟ 5 لوگ تو کر ہی سکتے ہیں نا جوائن۔ اگر آپ کو ایک انتہائی بری ورکنگ کو پلان کر کے دکھایا جائے، یعنی 30 میں سے صرف ایک شخص اس پروجیکٹ کو جوائن کرتا ہے، تو ریزلٹس کیا رہتے ہیں؟ واپس چلتے ہیں کمپنی پریزنٹیشن کی کیلکولیشن کی طرف، جہاں پہ ایک سال کی کیلکولیشن کمپنی نے پلان کر کے دکھائی تھی، جس میں کمپنی نے ہمیں دکھایا کہ اگر کوئی شخص اس پروجیکٹ کا حصہ بن جانے کے بعد 30 ڈیز کے ٹائم ڈیوریشن میں صرف 2 لوگوں کو نیٹ ورک کا حصہ بنا دیتا ہے، ہم نے سوچا کہ 30 ڈیز میں صرف ایک شخص جوائن کرے گا اور نیکسٹ 30 ڈیز میں سیکنڈ جوائننگ ہوگی، یعنی 60 ڈیز کے ٹائم کو کیلکولیٹ کیا جائے تو ہر شخص کے نیٹ ورک میں 2 لوگ لازمی آ جائیں گے، کیونکہ وہ صرف 10% کام کر رہا ہے، باقی سارا کام ٹرینرز کر رہے ہیں۔ 30 کے حساب سے کمپنی کی کیلکولیشن کے مطابق کمپنی پریزنٹیشن میں آپ کی ایک سال کی انکم $40,000 بنتی ہے۔ اگر ٹائم ڈبل کر دیا جائے، 30 ڈیز کی بجائے 60 ڈیز کا ٹائم کر دیا جائے، تو ایک سال میں نہیں 2 سال کے عرصہ میں $40,000 ارن ہو سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، کیلکولیشن غلط تو نہیں کر دی؟ 30 ڈیز کے ٹائم کو 60 ڈیز کے ٹائم پر کر دیا اور ٹاسک وہی رکھا 2 لوگوں کو نیٹ ورک میں شامل کرنے والا، یعنی 30 ڈیز میں ایک نے جوائن کیا اور اگلے 30 ڈیز میں دوسرے نے جوائن کیا۔ لیکن اب کیا ہوا کہ 2 سال کے عرصہ میں ہر شخص $40,000 ارن کر سکتا ہے۔ اب آپ مجھے دنیا کا کوئی ایسا کام بتائیں، کوئی جاب، کوئی بزنس، کوئی سورس آف انکم، ایگزیکٹو سے ایگزیکٹو پوزیشن کہ آپ صرف 3 سے 4 گھنٹے روزانہ کام کریں اور 2 سال میں کنفرم 40 لاکھ روپے کما سکیں، یعنی $40,000 ارن کر سکیں 2 سال کے ٹائم ڈیوریشن میں۔ یہ تقریباً 2.25 لاکھ روپے منتھلی بنتے ہیں پاک روپیز میں کنورٹ کیا جائے تو۔ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جس پر آپ صرف 3 سے 4 گھنٹے روزانہ کام کریں اور 2 سال میں کنفرم 40 لاکھ روپے کما سکیں۔
اور یہاں پر ہم نے پلان کیا انتہائی ورسٹ کنڈیشن، جس سے برا ہو ہی نہیں سکتا. اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ 30 لوگ اگر اس پروجیکٹ کو سنتے ہیں تو 15 اس پروجیکٹ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، یا انتہائی بری کنڈیشن میں بھی 10 لوگ اس پروجیکٹ کا حصہ لازمی بن جاتے ہیں. اس پروجیکٹ کا حصہ بننے کے لیے آپ ایک دفعہ پریزنٹیشن دیکھنے کے بعد اس شخص کو کانٹیکٹ کر لیں جس نے آپ کو اس فورم پر ریفرنس آئی ڈی دیا تھا. وہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ کیسے آپ اس پروجیکٹ کو جوائن کر سکتے ہیں. نیٹ ورک مارکیٹنگ کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں تو ہزاروں لوگ زمین سے آسمان کی بلندیوں کو پہنچ گئے، اور تب سے اس کام کو مینولی کیا جاتا تھا. لیکن سنچورین نسینڈرز کی اس تھیم کے ساتھ کوئی بھی شخص آسانی سے اپنی لائف کے بڑے بڑے ڈریمز پورے کر سکتا ہے. اگر کوئی شخص اتنا بھی نہیں کر سکتا تو وہ ساری زندگی کسی نہ کسی کی ملازمت کرتا رہے گا، ساری زندگی اپنے خوابوں کو گلا گھونٹتا رہے گا. پہلے اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں حسرت دیکھے گا کہ وہ کچھ خواہش کریں اور وہ اسے پورا نہ کر سکے، پھر اپنے بیوی بچوں کی آرزوؤں کا گلا گھونٹے گا، تب تنہائی میں بیٹھ کے روئے گا جب ماں باپ دنیا سے گزر جائیں گے. تب کوسے گا اپنی قسمت کو، لیکن وقت نکل چکا ہوگا. کیونکہ اب بھی اگر کسی کو یہ لاجیکل پوائنٹ سمجھ نہیں آتے جو میں نے ڈیٹیل سے آپ کے سامنے شیئر کیے، تو وہ دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتا. لاسٹ میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک شخص تھا 12-15 ہزار پہ ملازمت کرنے والا، جو غربت اور مفلسی کے ہاتھوں تنگ آ چکا تھا. ایک رات تھکا ہارا گھر جا رہا تھا، اس سوچ کے ساتھ کہ کوئی پارٹ ٹائم کام مل جائے تو کچھ پیسے ایکسٹرا کما لوں گا، کچھ حالات بہتر ہوں گے. 3 مہینے سے بچوں کے اسکول کی فیس نہیں دی، گھر میں فاقے چل رہے ہیں، بیوی سے روز جھگڑا ہوتا ہے. آخر ایسا کیا کروں کہ کم از کم زندگی تو سکون سے گزر سکے. یہی سوچتا جاتا ہے کہ راستے میں اسے ایک کتاب ملتی ہے اور بے خیالی میں وہ اس کتاب کو اٹھا لیتا ہے. گھر میں داخل ہوتے ہی بچے سب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ بابا فیس لائے، کیونکہ ٹیچر نے کہا ہے کہ اگر اسکول کی فیس جلدی نہیں دی تو اسکول سے نام کاٹ دیا جائے گا. بابا کوئی جواب نہیں دیتا اور کمرے میں آ کے دروازہ بند کر لیتا ہے. کیا جواب دیتا؟ پیسے تو تھے ہی نہیں. کھانا بھی اس لیے نہیں کھا رہا کہ باہر جائے گا تو بیوی سے پھر جھگڑا ہوگا. اسی سوچ کے ساتھ اسے اس کتاب کا خیال آ جاتا ہے جسے وہ بے خیالی میں بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا. بک اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے کہ چلو کچھ ٹائم ہی پاس ہو جائے گا. بک کا ٹائٹل ہوتا ہے دا بک آف سٹونز، جس میں ہر طرح کے پتھر کے بارے میں معلومات درج ہوتی ہے. اس میں ایک پتھر ٹچ سٹون کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ بہت قیمتی پتھر ہے اور سونے سے بھی زیادہ مہنگی قیمت پر بکتا ہے. جس شخص کو ملے اس کی لائف بدل جاتی ہے، اور سمندر پر پایا جاتا ہے، ساحل سمندر پر باقی پتھروں کے ساتھ. یہ بھی بالکل دیکھنے میں ایک عام پتھر کی طرح ہوتا ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ باقی سب پتھر رات کے ٹائم ٹھنڈے ہو رہے ہوتے ہیں اور پارس پتھر ٹچ سٹون گرم ہو رہا ہوتا ہے. یہ پڑھنے کی دیر تھی، فوراً سے تیار ہوا اور ساحل سمندر پہ پہنچ گیا. باری باری پتھر اٹھاتا ہے، ٹھنڈا نکلتا ہے، پانی میں پھینک دیتا ہے. پھر پتھر اٹھاتا ہے، ٹھنڈا نکلتا ہے، پانی میں پھینک دیتا ہے، اور ساری رات یہی کرتا رہتا ہے. اگلے دن پھر ساحل پہ پہنچ جاتا ہے، پتھر اٹھاتا ہے، ٹھنڈا نکلتا ہے، پانی میں پھینک دیتا ہے. پھر جھکتا ہے، پتھر اٹھاتا ہے، ٹھنڈا نکلتا ہے، پانی میں پھینک دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے نصیب کو کوستا ہے کہ میری زندگی بدلنے والی ہی نہیں ہے، میری زندگی میں ٹھوکریں ہی لکھی ہیں، قسمت کو بدلنا ہی نہیں ہے. قسمت کو برا بھلا کہتا ہے، پتھر اٹھاتا ہے، ٹھنڈا نکلتا ہے، پانی میں پھینک دیتا ہے. ساری رات یہی کرتا رہتا ہے اور اگلے دن نا امید ہو چکا ہوتا ہے. پھر بھی قسمت آسمانے ساحل سمندر پہ پہنچ جاتا ہے، جھکتا ہے، پتھر اٹھاتا ہے، ٹھنڈا نکلتا ہے، پانی میں پھینک دیتا ہے. پھر جھکتا ہے، پتھر اٹھاتا ہے، ٹھنڈا نکلتا ہے، پانی میں پھینک دیتا ہے. پھر جھکتا ہے، پتھر اٹھاتا ہے، گرم نکلتا ہے، پانی میں پھینک دیتا ہے. عام حالات میں ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی سے اتنے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہر اپرچونٹی کو اٹھا کے پانی میں پھینک دیتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی بدلنے والی ہی نہیں ہے. آپ بھی چاہیں تو اس اپرچونٹی کو اٹھا کے پانی میں پھینک دیں. بس اتنا یاد رکھیں، ایک کہاوت ہے، اگر آپ اپنے خوابوں کو تعبیر نہیں دیں گے تو کوئی اور اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے آپ کی خدمات خرید لے گا.
وش یو بیسٹ آف لک. اب آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہو اس تھیم سے ریلیٹڈ، اس ورکنگ سے ریلیٹڈ، اس فورم سے ریلیٹڈ، آپ وہ ریٹن فارمیٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، وائس کال پر بھی پوچھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ موجود ٹرینرز آپ کے کوسچنز کے آنسر دیں گے. تھینک یو ویری مچ.